from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, सादत हसन मिंटो से किसी ने पूछा कि आपके मुल्क का क्या हाल है, तो वो बोले बिल्कुल वैसा ही है जैसा जेल में होने वाली नमाज जुमे का होता है, यानी फराडिया अजान देता है, कातिल इमामत करता है और नमाजी सबके सब चोर। पाकिस्तान की सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ पर चोर होना जुर्म नहीं है, कमजोर होना जुर्म है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहां कत्ल करने वाला वजीर कानून, फौज को गालियां देने वाला वजीर दिफा और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला वजीर खजाना बनाया जाता है? सही नाम बताइए, सोच के बताइए और लिख के बताइएगा अपने कमेंट्स में। सुना है इख्तिदार बख्शने वाले इदारे जो हैं दोबारा नून लीग की सलाहियतों से फायदा उठाएंगे और एक मर्तबा वो फिर कौम की खिदमत करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके मुताबिक बड़ी अहम खबर है कि वो पिंडी गए और जाके उन्होंने वहाँ पे सारे मामला तय कर लिए हैं और अब वो दोबारा खिदमत करेंगे। और एक बात जो वो अक्सर कहते थे, आप सबको याद होगी, वो अक्सर ये कहते थे कि मैंने पाकिस्तान के अरबों के मंसूबों में पाई पाई बचाई है। भाईजान, यही तो मालूम करना है वो जेड़ी तुसी पाई पाई बचाई सी वो कहां कहां छुपाई है, यही तो मालूम करना है। अब किस्मत देखिए कि किस्मत हो तो नवाज शरीफ साहब जैसी हो, चौथी मर्तबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ आ रहे हैं। सुना है वो मुल्क में वापस आ रहे हैं और हाय रे पाकिस्तान की किस्मत के गारंटी दी जा रही है, आइए डाका मारने वाले को गारंटी दी जा रही है, आप तशरीफ लाइए। अच्छा, ये बात जिन्होंने कही है कि वो आने वाले हैं, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बड़ी मुस्तनद बात है। क्योंकि लोगों ने, देखिए राना सनाउल्लाह उनके बड़े सीनियर वो हैं, तो लीडर, उन्होंने कहा कि वो धरने के दौरान, अब ये धरना दिया जाएगा इस्लामाबाद में, धरने के दौरान वो इस्लामाबाद आएंगे। और मियाँ साहब के कुछ सहाफ़ी जो पेड हैं, दोस्त हैं उनके, उन्होंने कहा साहब लंदन में तो सामान भी तैयार है। और मरियम नवाज तो एक अरसे से कह रही हैं कि अगर गारंटी हो तो मैं उनको आज बुला सकती हूं, शाम को बुला लूंगी। क्यों? मियाँ साहब बगैर गारंटी के तो घड़ी भी नहीं खरीदते, मियाँ साहब बगैर एम्पायर के कभी मैच नहीं खेलते थे। अब उनको गारंटी मिल गई है और हो सकता है कि वो जल्दी तशरीफ ले आएं। लेकिन यहां पर एक चीज जिससे जरा दिल दुखता है और डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है दिल और दिमाग, और हमको फिर पुल अप करना पड़ता है अपने आप को, वो ये है कि देखिए सब कुछ देखने के बावजूद भी अब उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है। एक ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है जो एक औरत से सारी जिंदगी मुकाबला करता रहा, बेनजीर मरहुमा से, और जब एक मर्द से मुकाबले का वक्त आया तो वो लंदन भाग गया और अब गारंटी के साथ वापस। ये शेर है या गीदड़ या आदमी, इसका फैसला आप कीजिए। अच्छा, अब आइए जरा संजीदा होके कुछ एक चीज का जायजा लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ARY के एक प्रोग्राम है जिसको काशिफ अब्बासी साहब उसके होस्ट हैं, उनसे सवाल पूछा काशिफ अब्बासी ने कि ये बताइए कि ये मईशत अब खराब हुई है या मईशत आप के दौर में खराब थी? तो उन्होंने जवाब दिया, अब इस जवाब को देखिएगा और फिर इस पे हम सोचेंगे कि क्या सही है। उन्होंने कहा मईशत तो 70 साल से खराब है, यानी इस हुकूमत को इमरान खान को हैंड ओवर करने से पहले भी खराब थी, जबकि ये कहते रहे कि इस आदमी ने आके बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई इसने की है, कर्जे इसने लिए हैं। सारे कर्जे
وہ پچھلے 70 سال سے چلتے چلے آ رہے تھے، اور پچھلے ان کے جو 5 سال تھے اس میں تو انتہا ہو گئی تھی. صرف ان 5 سالوں میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اب ان کو نوازنے کے لیے، اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کتنی رقم خرچ کی گئی؟ 5-10 ارب بہت ہوتے نہیں، 40 ارب روپے انہوں نے میڈیا کو کھلائے. آج تک اس کا اثر آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. 40 ارب جو انہوں نے آ کے بند کر دیے عمران خان نے. انہوں نے کہا اگر کہیں $20 کی انوائس ہے تو اس کو 20 ہی ملنے چاہیے، 80 نہیں ملنے چاہیے. یہ انہوں نے کیا. اب میڈیا ان کے خلاف ہے. انہوں نے 40 ارب کھلا دیے تھے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ بات تو پروو ہو گئی کہ جب ان کو حکومت ملی تو کتنے قرضے میں تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہاں سے 70 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کے 5 سال میں تو مہنگائی ہے، مہنگائی دعائی، یہ دعائی سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے لفٹ کیا ہوا تھا ڈالر کو. اور ایسے ایسے گیمز ہیں وہ اس کے اکاؤنٹنسی کے کہ وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو یہاں پہ بیان کیے جائیں. مطلب حقیقت یہ ہے کہ اورنج ٹرین کو دیکھ لیجئے کہ اس پہ انہوں نے جو قرضہ لیا ہے وہ آنے والے 2035 تک، 35 یا 36 تک، ہر سال عمران خان صاحب کو 6 ارب 28 کروڑ روپے تو سود کی مد میں دینے پڑیں گے. یہ انہوں نے کام کیا تھا. ٹھیک ہے. پی آئی اے کا خسارہ 400 ارب، اسٹیل مل کا خسارہ 300 ارب، غیر ملکی قرضہ 95 بلین. ٹھیک ہے نا. اب ایک براڈ شیٹ کا بھی جس میں خوب انہوں نے بھی پیسے بنائے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی، اس کا الگ جرمانہ تھا 30 ملین کا ڈالرز کا. یہ سارے کام انہوں نے کر کے چھوڑے تھے جو وہ ادا کرتا رہا. اگر اس نے، یہ غالباً سال بھر پہلے کی بات ہے، ایک ٹی وی شو میں وہ بتا رہے تھے، وہ احمد فراز صاحب کے جو شبلی فراز بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا 3 سال میں 2.5 سال میں 2.5 میں 20 ارب ڈالر جو ہے وہ ادا کیے ہیں، اور قرضہ 22 ارب ڈالر کا لیا ہے. یعنی یہ تو کبھی سننے میں ہی نہیں آتا تھا نا. ساری زندگی گزری سننے میں نہیں آتا تھا کہ پاکستان نے کوئی قرضہ ادا کیا. یہی ہمیشہ سنتے تھے قرضہ لیا، اس سے لیا، اس سے لیا، قرضہ لیا. یہ پہلی دفعہ یہ باتیں سننے کو یہ کان یہ باتیں سن رہے ہیں کہ ہم نے قرضہ بھی ادا کیا. تو یہ صحیح بات ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈبویا. ڈبونے کے بعد یہ چلے گئے. ان کو اقتدار کی جلدی تھی، عمران خان صاحب کی ان کو نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ پاور تو تھی نہیں ان کے پاس. اور اب دیکھ لیجئے کتنے مشکلات میں یہ جی رہے ہیں، اور کیسے یہ جیتے ہیں یہ وہی جانتے ہوں گے. لیکن اگر آپ اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو حکومت کتنے قرض کے بوجھ تلے اور کن مسائل پہ ملی اور اس نے کیسی محنت کی، تو پھر آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کچھ تعلیم حاصل کیجئے اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے عمران خان نے یہ نہیں سوچا کہ میں جلدی سے سڑک بناؤں اور پھر جو ہے وہ ووٹ ملیں گے، اس پہ کمیشن کھا لوں. نہیں، اس نے ڈیم بنانے کو زیادہ پریفرنس دیا، جبکہ ڈیم جو ہے وہ جلدی نہیں بنتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ یہاں سے ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں. تو اس نے کام کیے ہیں لانگ ٹرم، اور اس کے شارٹ ٹرم جو ہے وہ کوئی ایسے رزلٹ ان کو نہیں ملیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کے حق میں کام کیا ہے. اب جو لوگ ان کو اقتدار دلوانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اس کی پوری ایک وجہ ہے انٹرنیشنل مافیاز، آپ کے لوکل مافیاز. لیکن کیا پاکستان کی قسمت ہی ایسی ہے؟ کیا فیصلہ کرنے والے یہ نہیں سوچیں گے؟ کیا فیصلہ کرنے والے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم ایک دیانتدار آدمی کو ہٹا کر بددیانت لوگوں کے حوالے کریں گے ملک کو؟ مجھے اگر آپ ایک ثبوت دے دیجئے کہ عمران خان نے ان 3 سالوں میں ایک شوگر مل بنائی ہے، کہیں کوئی کمیشن کھایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں کوئی ایسی گندگی کی ہے، تو میں اس آدمی کو کبھی اچھا نہ سمجھوں. لیکن ان کے متعلق یہ جب بھی اقتدار میں آئی ہیں دونوں جماعتیں، ان کے پہلے سال ہی میں آپ کو ایک بہت ثبوت مل جائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے لوٹ مار مچائی ہے. پہلی دفعہ کسانوں میں اس مرتبہ 1100 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، اور جس کو پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ میں ایگریکلچر ریولوشن لے کر آؤں گا.
مطلب لانگ ٹرم پرابلم ہے، اس کے لیے لانگ ٹرم سلوشن چاہیے، لانگ ٹرم حکومت چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہیں جن کے پاس 3 ارب ڈالر ہیں میڈیا کو پاکستان کے خریدنے کے لیے اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جن کے پاس پاکستان کی ایسی عدالتیں ہیں جو جیل سے نکال کے باہر بھیج دیتی ہیں، جو جرم ثابت ہونے کے باوجود بھی ضمانت دیتی ہیں، اور سب ضمانت لے کے گھوم رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے خواجہ خورشید صاحب جو ہیں، شاہ صاحب، ضمانت ہو گئی، وہ باہر آ گئے۔ ان کے وکیل کہہ رہے تھے جیسے ضمانت ہوئی ہے ایسے مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو سنسیئر پایا اس ملک کے ساتھ، کسی عدالت کو، کہ وہ کسی سے بلا کے پوچھے کہ یہ کیا چور بازاری کی تھی؟ کسی کو سزا ہوئی؟ کوئی ضمانت پہ گھوم رہا ہے، کوئی اگر جیل بھی گیا تو بہانے سے ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ شہد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرف انارکی ہے، اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کا نام ہے عمران خان، کہ لو تم اب سنبھال لو۔ اس کو بین الاقوامی پریشر بھی ہے، اندر کے بھی پریشر ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر پائے۔ اب کیا یہ ٹھیک کریں گے؟ اگر یہ ٹھیک کریں گے تو پھر بگاڑا کس نے تھا؟ یہ میرا سوال جائز بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر ٹھیک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کریں گے تو پھر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے معاشرے کو بگاڑا کس نے تھا؟ دیانتداری سے اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے۔ پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اور جو کھلواڑ کرنے والے ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ یار آپ اتنے دل کے کٹھور ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا کیسا لوٹا ہے، اور دوبارہ ان کو اقتدار دیں گے، اور جو دیانتدار آدمی ہے اس کو ہٹائیں گے اقتدار سے۔ یہ خدا کے عذاب کو آواز دینے کے برابر ہوگی یہ بات، کہ دیانتدار آدمی کو ہٹا کے پروون بددیانت لوگ ہیں۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، سوچئے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔